बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में जहां इंतखाबात का माहौल गर्म है और उसके लिए जो है अमन दरकार है, ऐसे में जो कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसके जो पुरतशद्दुद इक़दामात हैं और जो उनका एहतजाजी मुज़ाहरा और जो लॉन्ग मार्च, तो यकीनन इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं रही अब कि वो आज़ाद कश्मीर के अमन को और ख़ास तौर पे जो कश्मीर कॉज़ है उसको एक सोची समझी साजिश के तहत जो है सबूताश कर रहे हैं। और वफाकी वज़ीर इत्तलात पहले भी ये इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं कि ये जो जैक है इसके भारतीय फंडिंग से अफरा तफरी फैलाने के जो है वो सबूत भी मिले हैं, जिसका असल एजेंडा जो है ख़ित्ते में और बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर में जो है उसको उसके माहौल को ख़राब करना है। और पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वाला मुलजिम भी गिरफ़्तार किया गया, जिसके ताने बाने जो है वो भारत में मिलते हैं। और अब सब जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं वो एक फैब्रिकेटेड किस्म की और मनफी ख़बरें जो है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल करके पुरानी वीडियोज़ को शेयर किया जा रहा है, उससे आवाम को गुमराह किया जा रहा है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में जो ज़मीनी हक़ाइक़ इस वक्त हैं वो रावला कोट और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पे मुज़ाहिरीन जो है मुसल्लह तसादुम के नतीजे में जो फायरिंग हुई है उसमें एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुआ है और मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हैं। कलअदम कमेटी के जो मुसल्लह जत्थे हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला कर चुके हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और आज़ाद कश्मीर पुलिस ने मुतअद्दिद शरपसंदों को जो गिरफ़्तार करने का के बारे में भी बताया और ये भी बताया कि जो एक मुलजिम गिरफ़्तार किया गया है उसने इंकशाफ किया है कि वो चंद हफ्ते कबल जो है आज़ाद कश्मीर में आया था और उसके अलावा और भी बहुत सारे तरबियत याफ्ता अफराद, मुसल्लह अफराद कलअदम कमेटी में शामिल है जिनके पास जदीद हथियार मौजूद हैं। बहुत सारे सवालात उठते हैं इस हवाले से कि ये जो फसादियत फैलाई जा रही है इंतखाबात के दिनों में, इसका असल मकसद क्या है। और इस वक्त जो मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है, ये भी एक मंसूबा ही नज़र आ रहा है। जैक जो कि पहले कश्मीरी अवाम के हुकूक़ की आवाज़ और नारा बुलंद करते थे, इस वक्त जो कश्मीरी अवाम है जिन्होंने मीरपुर में हक़ रायदही का इस्तेमाल करके बता दिया कि वो इस इंतखाबात में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं और अपने मुंतखब नुमाइंदे को कश्मीर के लिए जो है वो सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो क्यों इंतखाबात के ही दौरान ये जो जैक है इसने लॉन्ग मार्च करके अनारकी फैलाने की कोशिश की है और क्यों कश्मीर के अवाम के हुकूक़ और कश्मीर कॉज को जो है दाव पर लगा रहे हैं, इसी पर बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं ख्वाजा अब्दुल मतीन, तज्ज़ियाकार। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। ब्रिगेडियर साहब, जब भी हम बात करते हैं कश्मीर के हवाले से, चाहे वो मकबूजा कश्मीर हो, आज़ाद कश्मीर हो, कश्मीर पाकिस्तान की कौमी सलामती से जुड़ा हुआ है सर। और ऐसे में ये जो कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है इसकी तमाम, अगर हम इनकी एक्सरसाइज को देखें जिसमें हमें सिवाय शरपसंदी के कोई और चीज़ मकसद या एजेंडा नज़र नहीं आ रहा, अभी क्या आपको लग रहा है कि क्या वो अवाम को तो इस चीज़ को समझ चुकी है, उनके ऊपर से तो पर्दा उठ चुका है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या देख रहे हैं और कितनी ख़तरनाक सूरत हाल नज़र आ रही है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये बात तो बिल्कुल सही है कि वायलेंस का लेवल बहुत बढ़ गया है और ये कोइंसाइड कर रहा है इलेक्शन के साथ जो कि अब तकरीबन 3 फेजेस में होंगे। वैसे तो अच्छा होता कि ये इलेक्शन कुछ और अरसे के लिए पोस्टपोन हो जाते हैं, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता ताकि मामले को बिल्कुल कूल डाउन करके फिर इलेक्शन में जाते, लेकिन भारत अब एक प्रोसेस शुरू हो गया। देखिए, ये 2 चीजें हैं जो कि हमेशा जब से हमने होश संभाला है कश्मीर के बारे में सुनते हैं। एक तो ये कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और दूसरा ये कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है ना जी। और पाकिस्तान के अवाम में कोई रत्ती भर भी 1% भी किसी को शक नहीं है या किसी को कोई डिफरेंस नहीं है कि कश्मीर कॉज जो है वो पाकिस्तान के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और इनके यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना, कश्मीर के ऊपर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो हमेशा बिल्कुल जब से मैंने होश संभाला है ये पाकिस्तान का एक बड़ा टॉप हमारा ये एक फैसला है कि हमें इसी को इम्प्लीमेंट कराना है इंशाल्लाह। लेकिन बात अब ये है कि ये मामला इधर तक आया क्यों। मैं समझता हूँ कि आना नहीं चाहिए था। पहली बात तो ये कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी उनको चाहिए था एक मुस्बत रोल अदा करते आज से कुछ अर्सा पहले कि मामला उधर ही सुलझ जाता, कोई सियासी हल निकल आता, कोई बातचीत के जरिए कोई मामला हल हो जाता। लेकिन भारत, ये मैंने भी वीडियोस देखी हैं जो आपने कहा है, अब मामला और काफी संगीन हो गया है।
वायलेंस का लेवल मैंने आपको कहा कि बहुत बढ़ गया है, जो कि बिल्कुल ठीक बात नहीं है। देखिए जो प्रोटेस्टर्स हैं जिनकी बहुत बड़ी तादाद है मुख्तलिफ शहरों में, आज़ाद कश्मीर में उनके मजमे हैं, धरने भी हैं, उसमें ये जो आर्म्ड लोग आगे हैं ना, हथियार उठाए वाले लोग, अब इनकी दो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। ये शरपसंद अनासिर कौन है? नंबर एक, या तो ये उन्हीं की हैं, अपना प्रोटेस्टर्स वहीं के लोग हैं जिनके पास हथियार थे, उन्होंने हथियार उठाए चंद लोगों ने कि जी हम सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला करेंगे और कन्फ्रंटेशन करेंगे। नंबर दो, के प्रोटेस्टर्स जो हैं इन्होंने हायर किए कुछ ऐसे आम मुसल्लह अफराद जिनका ताल्लुक कश्मीर से नहीं, कश्मीर से बाहर। मिसाल के तौर पे केपी में आपको पता है कि वहां पे भी हालात बहुत खराब है, दहशतगर्दी है वो। तो कुछ ऐसे नासिर हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ, जाहिर बात है केपी में वो बहुत एक्टिव हैं, तो उनके भी चंद लोग आ सकते हैं अपना हथियार लेके कि जी हम कन्फ्रंट करते हैं और हालात को खराब करते हैं। और तीसरा, जो जिस तरफ आपने बात कही और एक दो लोग पकड़े भी गए, इनका लिंक है। लेकिन देखिए लेकिन फारूक कश्मीर, साहब, एक सवाल जहन में आता है सर। मैंने आपको ये सवाल के जवाब मैं पूरा नहीं जी, किया, सिक्योरिटी लेकिन इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स चीज हमने बड़े जी, सख्त देखे हैं जी। मैं आ रहा हूँ, देखिए मुझे मुकम्मल करने देना। जी 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 सर। लेकिन मुझे इसमें भी अब कोई शक नहीं है कि इंडिया जो कि पाकिस्तान का दुश्मन है, जो कि अपना पाकिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर पे कब्जा करना चाहता है, जो कश्मीर कॉज को तबाह करना चाहता है, जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं कराना चाहता, और जिनके डिफेंस मिनिस्टर ने बार बार कहा है कि हम जनाब जबरदस्ती जो है हम पाकिस्तान, जो वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर जो है वो हम ले लेंगे, और उसके वो धमकी भी देते हैं। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इन प्रोटेस्टर्स में एक बिल्कुल एक वाजिया इंडियन एलिमेंट है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आजाद कश्मीर में एक मूवमेंट ऐसी चल रही है, इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं और रॉ और इंडियन एजेंसी जो हैं वो चुप करके खामोश तमाशाई बैठी हैं। वो तो कोशिश करेंगी कि उनके चंद बंदे जो हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पहले मौजूद हों, और या कोई ऐसे लोगों को इन्फिल्ट्रेट कराया जाए ताकि प्रोटेस्टर्स में ज्यादा जो है वो शरपसंदी की जाए, आग लगाई जाए, कन्फ्रंटेशन की जाए विद द सिक्योरिटी एजेंसीज, और हालात इतने खराब किए जाए कि सिक्योरिटी एजेंसीज फोर्सेस से भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। और आपने देखा इंटरनेशनल मीडिया इसको कितनी कवरेज दे रहा है, जी तो ये, और इंडियन अपना मीडिया जो है, आपने नोट किया कि वो कितना खुश है, वो कितना खुशी से, वो तो जिसको कहते हैं ना दुबाला हो गया है कि जनाब देखिए पाकिस्तान के आजाद कश्मीर में क्या कुछ हो रहा जी। है, और उनको तो एक मौका मिल गया। सो इंडिया इज अ डायरेक्ट पार्टी टू दिस केस टू आजाद कश्मीर, तो लिहाजा बिल्कुल हम इसको, मैं तो हैरान हूं उनको क्यों भी एक दो बंदे मिले, मेरा ख्याल है ज्यादा लोग होंगे जो कि इंडियंस ने यहाँ ठीक पे है। इन्फिल्ट्रेट कराए कि यहाँ ठीक है। पे आग लगाई जाए, फसादात क्रिएट किए जाए। ठीक है। अच्छा ख्वाजा साहब, जब भी हम आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो ये वो ख़ित्ता है जो कि इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड है। दूसरा ये कि हमारा हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कश्मीर के साथ एक बयान हुआ है, और एक ये हकीकी बयानिया है जिसमें हम बात करते हैं कि कश्मीर हमारी शहर गया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन सर सवाल यहाँ ये है कि हमने हमेशा आज़ाद कश्मीर को मतलब हुकूमत ने हमेशा एक मॉडल रियासत के तौर पर पेश किया। अब जो हालात ख़राब हो रहे हैं इसका एक ही हम नहीं समझते कि फैक्टर है, इसके मल्टीपल फैक्टर हैं। और यकीनन वो जो रियासत के ख़िलाफ़ हमेशा एक उनको मौका चाहिए होता था कि किसी तरह हम अनारकी फैलाएं, किसी तरह फसादात करें, चाहे वो दहशतगर्दी की सूरत में हो, चाहे वो अब आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो ये हालात बन रहे हैं और जिसमें ये जैक जो है इस्तेमाल हो रही है, जिस तरह के वज़ीर इत्तलात साहब ने भी बात की है, और जिस तरह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज़ाद कश्मीर की पुलिस ने कि जत्ते के जत्ते जो हैं उन्होंने ये रकमाल बनाया हुआ है, इमारतों में छुपे हुए हैं और जदीद असलाह वहाँ पर मौजूद है। सर कैसे बने ये हालात यहाँ पर? अच्छा, ये हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे, और लोग इस बारे में बड़े कंफ्यूज हैं। कुछ लोग कहते हैं ये पुरअमन लोग हैं, कुछ दूसरी बात करते हैं। मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड में लेकर चलता हूँ। जी। जब ये 3 साल कबल जब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर थे चौधरी अनवारुल हक साहब, उस वक्त आए तो मैंने कश्मीर हाउस के अंदर 36 घंटे इनके साथ मुज़ाकरात किए, इन्हें एंगेज किया गया
لیکن جب ایک مطالبہ تسلیم کر لیا جاتا تھا تو ایک اور مطالبہ لے آتے تھے. ان کے اگر وہ 38 مطالبات کی وہ لسٹ اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ اے جے کے میں ہمیں نان کسٹم گاڑیاں چلانے کی اجازت دی جائے. پھر اس طرح کے اتنے ایسے عجیب و غریب مطالبات ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں. پھر وہ آ گئے اس وقت ریاست نے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تسلیم کر لیا 3 روپے بجلی فی یونٹ. یہ بہت چھوٹا مطالبہ نہیں ہے, بہت بڑا مطالبہ ہے. 2000 روپے من آٹا, یعنی کہ پورے پاکستان میں بجلی آپ کو مہنگی ملے گی, یہاں 3 روپے یعنی کہ مفت بجلی ملے گی. یہ ماننے کے بعد ان کے ہاتھ میں ایک ٹرافی آئی اور انہوں نے اس بات کو ایکسپلائٹ کیا. اب وہ آ گئے کہ ہماری مرضی سے آئینی ترامیم کی جائیں. مجھے یہ بتائیے کہ کوئی پرامن لوگ اگر جتھا یہ کہے کہ آپ ہمارے کہنے پر آئینی ترامیم بھی آپ کریں گے. اچھا جی, اس وقت جو وزیر اعظم تھے انوار الحق صاحب, کہا گیا یہ اچھی طرح انگیج نہیں کر سکے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ان کو ہٹایا جائے, ایک نیا وزیر اعظم لایا جائے پاکستان پیپلز پارٹی کا, ہم جاتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان میں شہباز شریف صاحب نے کہا آپ ان کے ساتھ ہم دیکھیں گے کیونکہ ہمارا کشمیریوں سے محبت کا رشتہ ہے. بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا نا وزیر اعظم پاکستان نے. آپ کو آپ کے علم میں ہے کہ 28 سر حیرت کی بات ہے, پورا پاکستان جو ہے مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے, مگر آزاد جموں کشمیر کے عوام کو جو ہے آٹا بجلی سب مفتی ایک طرح سے مل رہی تھی. لیکن یہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آئینی ترامیم بھی چاہ رہے تھے, اور پھر یہ جو اب انہوں نے حالیہ 12 مہاجرین نشستوں پر جو واویلا مچایا ہوا ہے. اچھا, جب ان کے ساتھ انہوں نے کہا جی ہم, میاں شہباز شریف صاحب نے خود کہا یعنی کہ 28 ارب روپے کا آٹے کا امپیکٹ ہے اور 5 سے 6 ارب روپے کا بجلی کا جو سستی ہونی وہ امپیکٹ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں انگیج کروں. انہوں نے ایک ہائی پاور کمیٹی بنائی جس میں پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف بھی تھے, قمر زمان کائرہ صاحب بھی تھے, رانا ثناء اللہ, ڈاکٹر طارق فضل چودھری. یہ ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن ان کے پاس گیا. جب ان سے بات کرتے ہیں تو ادھر بھاگتے ہیں. مذاکرات ہونے ہیں, 2 طرفہ عمل ہے نا, یک طرفہ تو نہیں ہے. جب دوسرا فریق آپ کی بات ماننے پر آمادہ ہی نہ ہو وہ, تو پھر آپ ان کے ساتھ کیسے ان کو انگیج کریں گے؟ جب وہ ایک طے کر کے آئے ہیں کہ ہم نے یہ معاملہ الیکشن تک لے کے جانا ہے. اب دیکھیے 27 جولائی کو انتخابات کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے. 27 جولائی کو ان کی کال آ جاتی ہے, یعنی کہ جو پاکستان پوری دنیا میں کشمیریوں کے حق خودارادیت کے لیے وہ جگہ جگہ بات کر رہا ہے, عالمی فورم پر جب بات کر رہا ہے, یونائٹڈ نیشن پہ جا کے بات کر رہا ہے, تو کشمیریوں کون لوگ ہیں یہ؟ میں یہ کہتا ہوں یہ احتجاج ہے یا فساد ہے, یہ فیصلہ کرنا ہے پاکستانی قوم کو, کشمیری قوم کو, جس میں جو پولیس فورس کے نوجوان ہیں ان کو ڈائریکٹ ان کو گولیاں برسائی جائیں. ایک پولیس زخمی اہلکار کو پچھلے دنوں ہاسپٹل کے اندر سے اٹھایا گیا, اس زندہ پولیس اہلکار کا خنجر کے ذریعے اس کا سینہ چاک کیا اگر اس کی انتڑیاں باہر نکال لے گی. یہ پروٹیسٹر ہیں. یہ کہاں سے پروٹیسٹر آ گئے؟ یہ بریگیڈیئر صاحب نے بات کی ہے کہ اس میں جو ایلیمنٹ کی بات کی ہے, مسلح جو لوگ شامل ہوئے ہیں, جس دشمن کو فائدہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. یہ لوگ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ ان کو جب اتنا بڑا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا تھا تو ان کو شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا. شکر گزاری کے رویے کی بجائے ان کا رویہ دھمکی امیز ہو گیا. جب ان کے ایک لیڈر کو قمر زمان کائرہ صاحب نے ان کی ٹھوڑی پر ہاتھ لگا کر کہا آئی بیگ یو, میں تم سے بھیک مانگتا ہوں اب اس معاملے کو اگلی اسمبلی تک لے جائیے. پھر آل پارٹیز کانفرنس بلائی پاکستان پیپلز پارٹی نے, جس میں اے جے کے کی جو پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں ہیں جو باہر جماعتیں ہیں سب کو بلایا. لیکن جب انہوں نے گفتگو پر آمادہ نہیں ہونا تو قلعدم جیک نے بائیک آؤٹ کیا. پھر ریفرنس بھیجا صدر آزاد کشمیر نے سپریم کورٹ کی طرف. انہوں نے بھی کہا کہ جو اسمبلی ہے یہ اس کے پاس اختیار ہے, یہ نشستیں کم کرے یا زیادہ کرے, آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اب میں اگر چاہتا ہوں کہ میری مرضی کی آئینی ترامیم, آپ بھی جو پارلیمنٹ کے اندر بھی جماعتیں ہیں اگر وہ آئینی ترامیم چاہتی ہیں, ان کے پاس ووٹ کم ہے, تو دوسری جو جماعت اس کو قائل کریں گی نا, اس کے ساتھ مذاکرات کریں گی, اسے اپنے بتائیں گی پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ آئے ہیں. انہوں نے آزاد کشمیر کا جو پرامن خطہ, رواداری, تحمل, بردباری والا ایک شائستہ جو لوگ تھے ان کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی ہے. میں ایک اور بات بتاتا چلوں آپ کو, یہ صرف ایک راولہ کوٹ کا جو علاقہ ہے, ڈسٹرکٹ ہے, وہاں یہ مظاہرین بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ سارے پورے اے جے کے میں ہوتے تو پھر یہ جو 13 نشستوں پر میرپور ڈویژن میں انتخابات ہوئے ہیں تو وہ تو نہ ہونے دیتے. اب ان کو یہ یقین ہونے چلا کہ جو چیف الیکشن کمشنر نے ایک پالیسی بنائی کہ ہم اسے 3 مراحل میں کرا لیتے. ایک مرحلہ جب ہو گیا تو یہ اس پہ سیکھ پا ہو گئے کہ اب ہم نے
جو 2 اگست کو مظفر آباد میں مرحلہ ہونے جا رہا ہے اس مرحلے کو ہم سبوٹاج کریں جا کے. تو یہی ان کا ایجنڈا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ حق رائے شماری سارے کشمیری دنیا سے مانگتے ہیں. یہ کیسے یہ کشمیریوں کے نمائندہ لیڈرشپ ہے جو یہ کہتی ہے کہ کشمیریوں کا اے جے کے اندر جو رائے شماری کا حق ہے, ووٹ کا حق ہے, اس کو سلب کر لیا جائے. مجھے بتائیں اس دنیا میں کبھی جتھوں کے ہاتھوں ریاست کا کنٹرول دیا جا سکتا ہے؟ اگر ان کو اپنی مقبولیت کا اتنا زوم ہے تو ابھی انتخابات ہو رہے تھے, اس انتخابات کا حصہ بنتے, لوگوں کے سامنے اپنا منشور رکھتے, جو شرفاء کا طریقہ ہے, جو تمیری طریقہ ہے, آپ منشور رکھتے. اگر آپ کو اکثریت مل جاتی تو آپ کریے اسمبلی میں بیٹھ کر ترامیم, نشستوں کو بڑھائیں کم کریں, آپ کا اختیار ہے. اور طریقہ وہی ہے نا, آپ کہیں جی ابھی سپریم کورٹ کا مجھے کوئی بندہ دھرنا دے دے آ کے فلاں کو جج لگا دے, اس کے لیے اس کا ایک امتحان ہے, وہاں سے آنا ہے, ایک سلیکشن بورڈ ہے, اس کا جوڈیشل کمیشن ہے, وہ بھرتی کرے گا نا. اس طرح فوج میں کسی نے جانا ہے, اس کا بھی ایک ٹیسٹ انٹرویوز ہیں, اس کا وہ پاس کرے گا تو جائے گا نا. اچھا ایک چیز خواجہ صاحب میرے ذہن میں ہے, میں چاہتی ہوں کہ فاروق صاحب بھی اس کا جواب دیں گے. خواجہ صاحب یہ جو ان کے مضمون مقاصد اب نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آئینی ترامیم وہ جو کرانا چاہ رہے تھے, یعنی اپنی مرضی سے قانون ساز اسمبلی بنوانا, جو دل چاہے وہ بل پاس کرا دینا, اور ایسا بل پاس کرانا جس سے بھارت کو فائدہ ہو. بھارت وہ بل لے کر جو ہے وہ نیشنل فورمز پر, انٹرنیشنل فورمز پر جائے کہ جی دیکھیں یہ رہا وہ آزاد کشمیر کا کے لوگوں کا ایک فیصلہ. تو وہ مجھے تو صاف یہی نظر آ رہا ہے. کہ آپ کو بھی ایسی لگ رہا ہے؟ 100% آپ نے درست بات کہی ہے. میں آپ کو بتاؤں 12 مہاجرین کی نشستیں ختم کرنے سے حکومت پاکستان کو کیا فرق پڑنا ہے؟ یہ بھی انہی کشمیریوں کی نمائندگی ہے نا جو مقبوضہ کشمیر سے اپنے گھر بار لٹا کر آئے ہیں, جانوں کی قربانی دے کر یہاں پہنچے ہیں. جب ریاست پاکستان کے ذمہ داران نے یہاں پوچھا دفتر خارجہ کے لوگوں سے کہ یہ بتائیے یہ نشستیں ہم ختم کر دیں, اگر چلو جی ان کا یہ بھی مطالبہ مان لیتے ہیں, انہوں نے کہا کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جب رائٹ آف ووٹ جو کشمیریوں کا, مہاجرین کا, اگر ریاست پاکستان خود ختم کرتی ہے, جو پاکستان میں کشمیری مہاجرین بستے ہیں, تو پھر آپ انٹرنیشنل سطح پہ کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل فورم پر کہ کشمیریوں کو وہ رائے شماری کا حق دیں جب آپ نے خود ہی رائٹ ختم کر دیا. اسی وجہ سے تمام جگہ سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے کشمیری مہاجرین کا رائٹ آف ووٹ ختم کیا تو اس پہ بھارت عالمی فورم پر واویلا کرے گا, اس کا بیانیہ مضبوط ہوگا, تو اس کے بیانیوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے نشستیں رکھی. یہ تو بڑا ہی شدید قسم کے خطرات اور کنسرن ہے جس طرح خواجہ صاحب نے بات کی اور جس کی میں نے بھی بات کی ہے. تو سر ریاست کے پاس تو زیرو ٹالرنس ہے جو ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرے گا. ریاست سختی سے نمٹ بھی سکتی ہے, مگر سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ جی میرے سے سوال جی فاروق صاحب. جی دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں ابھی بھی چاہے بے شک اللہ نہ کرے کہ ریڈ لائن کراس ہوگی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کشمیری بھی جو عام لوگ ہیں وہ بالکل سمجھتے ہیں کہ کیسے ریاست پاکستان اور پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں وہ کس طرح ان کو کتنی دہائیوں سے انڈین ایگریشن کے خلاف جو ہے ان کو سیکیورٹی کور ہم نے پرووائڈ کیا ہوا ہے ان کی اپنی بہتری کے لیے. فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو تو ہونا یہ چاہیے کہ ابھی ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہونا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈ اینڈ ٹاپ لیڈرشپ ہے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان, فیڈرل گورنمنٹ, ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے جو آگے منسٹرز ہیں, کہ ایک فریش پولیٹیکل انیشیٹو ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ جو آپ یہ کر رہے ہیں یہ اپنے کشمیر کاز کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں, آپ ریاست پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور ریاست پاکستان کے ایفرٹس جو ہیں کشمیر کے لیے ان کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں. اور فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ فائدہ صرف اور صرف وہ نہ صرف انڈیا کو ہو رہا ہے بلکہ وہ تمام اینٹی پاکستان فورسز جو ہیں پوری دنیا میں انکلوڈنگ انٹرنیشنل میڈیا, وہ اس چیز پہ جو ہے وہ بہت خوشی منا رہے ہیں کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو بتایا جائے کہ سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر, if I'm not wrong, انہوں نے کلیئرلی ایک آرڈر دے دیا ہوا ہے کہ یہ اگلی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہوگی جب الیکشن کے بعد آئے گی تو وہ ان کا یہ پروگیٹو ہے, ان کا پریولیج ہے کہ اگر وہ کینسل کرنا چاہتے ہیں 12 سیٹیں اور امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ, نو پرابلم, جو ایک آئینی طریقہ ہے, جو ایک جمہوری طریقہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ والا انہوں نے اعلان کیا ہے تو گو ٹو مظفر آباد, تو اس پہ کچھ ایک بڑا اسٹرانگ ایک اور انیشیٹو جو آنا چاہیے جس میں تمام اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ ان سے بات کریں فار دا سیک آف پاکستان, فار دا سیک آف دا پیپل آف کشمیر. تو یہ جو وائلنس ہے
یہ میرا خیال ہے اس میں کوئی حل نہیں, کیونکہ انڈین جو ہے مزید اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. خدا نخواستہ یہ لوگ اگر مظفر آباد پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جو انڈین بیک ایلیمنٹس ہیں اس کے اندر وہ تو کہیں گے کہ جناب یہ تو موقع ہے, ہم اور بھی فسادات کریٹ کرتے ہیں, اور وہ بھی مظفر آباد میں کیپٹل آزاد کشمیر. تو اس سے تو آپ امیجن کریں کتنا سر ابھی حالیہ بیان لے لینا وزیر دفاع, بھارتی وزیر دفاع کا, اسی جی حوالے سے وہی میں کہہ رہا ہوں نا, جی بالکل دیکھیں نا وہ تو انڈین جوبلنٹ کہ جناب یہ معاملہ, وہ تو چاہتے ہیں کہ معاملات اور خراب ہو, لیکن مزید معاملات خراب ہونا ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے, نہ ہم چاہیں گے, نہ کوئی پاکستانی چاہے گا. سب چاہتے ہیں افہام و تفہیم کے ساتھ اس کو حل کر لیا جائے. میرے خیال ہے یہ ایک بہتر راستہ ہے. آزاد کشمیر کے جو سینئر لیڈرشپ ہے ماضی کے مسلم کانفرنس ہوتی تھی ایک وقت پہ, اگر آپ کو یاد ہے, اب مسلم کانفرنس کا میں نام ہی نہیں سنتا ہوں. وہ سردار عتیق صاحب ہو گئے, سردار ابراہیم, وہ جو مرحوم تھے, ان کے آگے جتنے جانشین ہیں بھائی ان کو آنا چاہیے, وہ بھی آئے میدان میں, وہ بھی آ کے ان کو سمجھائیں کہ بھائی یہ راستہ جو آپ نے کنفرنٹیشن کا ہے اس کو ہٹائیں, مفاہمت کا راستہ جو ہے وہ آپ اختیار کریں. اچھا خواجہ صاحب, اب بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں تو اس وقت آپ کو الیکشن کا سماں ہے, مطلب ایک پارٹی دوسری پارٹی پہ سبقت لے جانے کے لیے, اور یقیناً ایک ان کی جو پوری توجہ ہے وہ اسی پر ہے اس وقت. ایسے میں کیا لگتا ہے, بڑی اچھی سجیشن فاروق حمید صاحب کی ہے کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, پولیٹیکل پارٹی کی اعلیٰ قیادت ہے, وہ اس پہ جائے اور یہ ڈیڈ لاک ختم کرے, ان کو مذاکرات کے لیے لے کر آئے. اور کیا یہ بھی پاسبل ہے سر کہ مظفر آباد میں ان کو جانے دیا جائے, مطلب جو پرامن طریقے سے اگر جانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ جانے دیا جائے, ایک جگہ دی جائے, بیٹھیں آپ اپنا پروٹیسٹ کریں, یہ تو سب کا آئینی حق ہے. ابھی تو آپ نے دیکھا نہیں کیا ہوا ہے, ان کو آنے دیا گیا تو کتنے سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کا انہوں نے قتل عام کیا ہے, گولیاں ماری ہیں براہ راست. یہ تو کوئی طریقہ احتجاج کا دنیا میں طریقے ہم نے بھی دیکھے ہیں. یہ ہے کہ احتجاجی مظاہرین کے ہاتھوں میں گنیں ہوتی ہیں. ابھی جو آج پریس کانفرنس کی ہے ڈی آئی جی نے, خاور علی نے, تو وہ جو ایس ایس پی ہیں راولہ کوٹ کے, تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. میں دیکھیے یہ مذاکرات کی مفاہمت کی بات بہت اچھی بات ہے. بریگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا کہ وہاں سردار ابراہیم صاحب بہت بڑے لیڈر تھے, ان کے پوتے ہیں وہ ابھی بھی رکن اسمبلی حسن ابراہیم, وہ بھی انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں. ان کو تو وہ گالیاں نکال رہے ہیں. جو مجاہد اول کے بیٹے ہیں سردار عتیق احمد خان, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کلعدم جیک کے ٹویٹر سے ایک, تو ان کو تو وہ گالیاں نکال رہے ہیں. سردار ابراہیم صاحب کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں, اور سردار قیوم صاحب کو. یہ کون لوگ ہیں, یہ آئے کہاں سے ہیں, ان کا نظریہ کس نے ان کو فیڈ کیا ہے, یہ کس ایجنڈے پر ہیں؟ یہ نہ اپنے اسلاف کو یہ ان کا احترام کرتے ہیں. یہ جو کشمیر کی اسمبلی ہے, یہاں 53 ممبران اسمبلی ہیں, ان کو گالی دیتے ہیں سر عام. ان کے سٹیج سے میں شاید بریگیڈیئر صاحب نے تقاریر نہیں سنی, وہ کہتے ہیں یہ 53 ڈنگر ہیں. وہ تو بالکل لڑائی پر برآمادہ ہیں. انہیں ہر کوشش کی گئی ریاست پاکستان نے, یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان نے کمیٹی بنا کے بھیج دی, پیپلز پارٹی کے لوگ شامل, نون لیگ کے شامل, سب نے ان کے منت ترلا سب کچھ کر کے دیکھ لیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ گن پوائنٹ پر کرانا ہے. جب کہا گیا ان سے, مظفر آباد میں آخری میٹنگ ہوئی, تو جب یہ بات کی قمر زمان کہرا نے, آئی بیگ یو, تو انہوں نے کہا جی اب ہم مطالبہ تسلیم بھی کر لیں تو ہم نے ہر صورت اب مظفر آباد آنا ہی آنا ہے, کیونکہ ریاست نے 3 دفعہ پہلے ان کے مطالبات مانے. جو فراخ دلی کا مظاہرہ کیا گیا, درگزر کا مظاہرہ کیا, اسے بزدلی سے, اسے کمزوری سے تعبیر کیا گیا, اور وہ شکر گزاری کا نہ ان میں جذبہ آیا, بلکہ انہوں نے دھمکی امیز رویہ اختیار کیا. اب دیکھیے کہ پہلے جب انہوں نے احتجاج کیے 200-250 کے قریب پولیس اہلکار, جن کے سر پھوڑے گئے, جن کی ٹانگیں توڑی گئی, ایک پوری لمبی فہرست ہے شہداء کی جن کو گولیاں سیدھی ماری جا رہی ہیں. آج بھی جو ابھی راولہ کوٹ شہر میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں کلعدم جیک کے لوگ, انہوں نے جگہ جگہ پکٹس بنائی ہوئی ہیں, اسلحہ ہے, ویڈیوز جاری کی ہیں, وہ ویڈیوز آ رہی ہیں, مسلح لوگ گھوم پھر رہے ہیں, پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, مورچے بنائے ہوئے ہیں, اور سیدھی فائرنگ کر رہے ہیں. یہ اس طرح تو مظاہرے نہیں ہوتے نا. اسی لیے ریاست کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ پہلے کال آف کیجئے, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. میں یہی کہتا ہوں یہ جو مذاکرات ہے, مفاہمت ہے, یہ 2 طرفہ عمل ہے, یک طرفہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی کاوش کرنی چاہیے, کیونکہ سیاسی جماعتوں کو ہمیشہ ہی ڈائلاگ پر یقین رکھنا چاہیے. ڈائلاگ سے ہی راستوں کا حل نکلتا ہے. ریاست تو تیار ہے, آزاد کشمیر کی تمام لیڈرشپ ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. کیا دوسرا فریق بھی گفتگو پر آمادہ ہے؟
اب ان کو دیکھنا ہے, ان کو بھی چاہیے کہ جو ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ ان کو آمادہ کر لیں, گفتگو پہ بھی قائل ہو جائیں. آپ کال آف کر دیے, بیٹھ جائیے ان کے ساتھ اور بیٹھ کر آگے بڑھیے. 2 دفعہ ریاست نے جھکاؤ کا مظاہرہ کیا, درگزر کیا, 2 قدم پیچھے. اس بار آپ 2 قدم پیچھے ہٹ جائیے کہ ہر بار آپ کی بات مانی تسلیم کی جائے گی تو پھر یہ آپ ہیرو کہلائیں گے. کبھی کبھی کسی اور کو بھی پیچھے ہٹنا چاہیے نا. ریاست نے فیصلہ یہ کیا ہے, جو میری معلومات ہیں, کہ پہلے 2 بار انہیں ٹرافی دی, اب ہم نے ٹرافی نہیں دینی, کیونکہ یہ ٹرافی عوام میں لے کر جاتے ہیں. عوام سے کہتے ہیں یہ دیکھیے مجھے لوگوں نے بتایا وہاں کے کسی سیاستدان نے, میں 3 روپے بجلی یونٹ لے کر دی. وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ کالعدم جیک کے رہنماؤں نے لے کر دی. یہی ان کی مقبولیت کا یہ ہتھیار بن گیا. جب ریاست پیچھے ہٹی تو جو چیزیں فراخ دلی سے دی گئیں تو انہی چیزوں کو انہوں نے ہتھیار بنا لیا. ان کا یہ ہم نے ڈنڈے کے زور پر لی ہیں, یہ ہم نے ساری چیزیں اپنی جدوجہد سے لی ہیں. تو اب ریاست کا کہنا ہے کہ آپ 2 قدم پیچھے ہٹ جائیے, کال آف کر دیجئے. اور ان کو دیکھیے, میں ایک بات واضح 2 ٹوک انداز میں تاریخ کے مطالعے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کبھی بھی دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہ جو انتشار ہے, فساد ہے, اس سے نہ یہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا بھلا نہیں کر رہے. مقبوضہ کشمیر کے لوگ تو ادھر دیکھتے ہیں یہ ہمارا مقدمہ لڑیں گے. تو آپ کشمیری مہاجرین جو مقبوضہ کشمیر سے اٹھ کر آئے ہیں, ان کے رائٹ آف ووٹ کے پیچھے پڑ گئے, ان کے حق رائے شماری ان کو چھیننا چاہتے ہیں. آپ کیا ہیں, آپ کس کے ایجنڈے پر ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ کبھی سوچئے اس پہ. میں تو چاہتا ہوں کہ کبھی گریبان میں جھانک کے سوچئے یہ ہمارے مطالبات ہیں کیا یہ جائز مطالبات ہیں؟ اور جو لوگ ان کے پیچھے ان کو بھی سوچنا ہے, اور ان کے جن کے بچے یہاں بیٹھے ہیں دھرنے میں, ان کے والدین کو بھی سوچنا ہے کیا. اور میں ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہیں چیزیں, یہ اب لکھ لیجئے میری بات. اس انتشار اور فساد سے نہ کشمیریوں کا بھلا ہونے والا ہے نہ پاکستان کا بھلا ہونے, اس سے نقصان ہی نقصان ہے. ان کو پیچھے ہٹنا چاہیے. ریاست کو یہ ابھی کہتے ہیں, آج کال آف کرتے ہیں, اگر ریاست پھر بھی کہ بات چیت پر آمادہ نہیں پھر تو قصور ہے, لیکن جب آپ گفتگو پر آمادہ نہیں تو ریاست کس کے ساتھ مذاکرات کرے؟ بالکل صحیح بات کی. اور میں اپنے دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. رہی بات آزاد جموں کشمیر اور کالعدم جیک کی, تو اس وقت جو ریاست کی ہمیں اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے وہ بہت بہترین رہی. ابھی بھی پرامن مذاکرات کرنے کو تیار ہے, لیکن جو ریاست کے رٹ کو چیلنج کرے گا, جیسا کہ فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ اس کے لیے وہ ہارڈ اسٹیٹ بنیں گے. اور آج یہی پیغام بھی دیا گیا کہ جو شرپسند عناصر ہیں ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا. بریک لوں گی, بریک کے بعد واپس آؤں گی, دوسرے سیگمنٹ پر بات ہوگی. درست ہر وقت بر وقت. ویلکم بیک ناظرین. اور جیسے کہ پاکستان امن کے لیے اور استحکام کے لیے دنیا بھر میں اپنا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے, چاہے وہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی ہو یا پھر فلسطین میں اسرائیلی جارحیت, پاکستان نے ہمیشہ عالمی فورمز پر اس حوالے سے آواز اٹھائی اور سفارتکاری کے ذریعے جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے پر زور دیا ہے. اس وقت بھی پاکستان مشرق وسطیٰ سے متعلق جو ہے سہ ماہی مباحثے میں ایک بار پھر تباہ حال جو غزہ ہے اس میں بلا رکاوٹ انسانی امداد کی فراہمی, غزہ جنگ بندی اور امن منصوبے پر مکمل
عمل درآمد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ایک مقررہ مدت پر مبنی سیاسی عمل کی ضرورت پر زور دیا ہے. بڑی اچھی پاکستان نے یہ پیشکش کی ہے اور اس میں جو ہے ہمارے یونائٹڈ نیشن میں جو پاکستان کے مستقل مندوب ہیں عاصم افتخار صاحب، انہوں نے بھی مسجد اقصی اور حرم شریف میں اسرائیلی جو اشتعال انگیزی ہے اس کی بہت مذمت کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ فلسطینی علاقوں کو ضم کرنے یا آبادیاتی تبدیلی کرنے پر کی جو ہر کوشش ہے اس کو مسترد کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ انہوں نے سعودی عرب پر جو حملے ہوئے ہیں اور جو تجارتی جہازوں پر کو نشانہ بنایا گیا اس کی بھی سختی سے مذمت کی ہے اور یہ پیغام بھی دیا ہے کہ سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے جو دیگر ڈسپیوٹ چل رہے ہیں شام، یمن، لیبنان کے، اس ایشوز پر بھی کھل کر بات کی. سو اسی حوالے سے آج ہم پروگرام میں بات کریں گے اپنے دوسرے سیگمنٹ پر اور یہ بھی کہیں کہ یہ جو پیشکش پاکستان کی ہے یہ کتنی اچھی ہے اور اگر عالمی برادری اپنی ہی منظور کردہ قراردادوں کو سنجیدگی سے لے تو اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے. میرے ساتھ گیسٹ ہیں اس وقت جاوید حفیظ صاحب، سابق سفیر، ان کو خوش آمدید کہتی ہوں. اسٹوڈیو میں مجھے IR ایکسپرٹ الماس حیدر نقوی صاحب جوائن کر چکے ہیں، آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں. سر جاوید صاحب، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں غزہ امن معاہدہ وہ گزر گیا لیکن اس کے باوجود جو ہے اسرائیل کی جارحیت جاری رہی. جو مقبوضہ ویسٹ بینک کے جو علاقے تھے اس میں وہ نئے منصوبے بناتا رہا. پاکستان اس وقت جو ہے اسرائیلی آباد کاری اور جو آبادیاتی تبدیلیاں وہ کر رہا ہے اور خاص طور پہ جو کرمسن تھریڈ جو ہے اس منصوبے کی بڑی شدید مذمت کر رہا ہے. سر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اقدامات جو ہیں خطے میں امن کی جو کوشش ہے اس کو کتنا سبوتاژ کر سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی. بالکل، یعنی جو غزہ پیس پلان ہے 2025 میں پیس بورڈ بھی بنا تھا جس کو صدر ٹرمپ خود ہیڈ کر رہے تھے. پاکستان پیس بورڈ کا ممبر ہے، اس میں دیگر ممالک بھی ہیں، مصر بھی ہے، جارڈن بھی ہے، ترکیہ بھی ہے. تو اس پیس پلان کا مقصد یہ تھا کہ سیز فائر 6 ہفتے کے لیے ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ ایکسچینج آف پرزنرز اور پھر ٹرانزیشن گورنمنٹ اور اس کے آنے کے بعد جو ہے وہ ایک انسانی امداد کا طریقہ اور ریکنسٹرکشن، یہ فیزز تھے اس کے. لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ امریکہ اور ایران کی جنگ چھڑ گئی اور یہ جو ہے وہ غزہ پیس پلان جو ہے یہ پیچھے چلا گیا. تو اب جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ویسٹ بینک میں جو نو آبادیاتی نظام بن رہا ہے یا سیٹلمنٹس جو وہاں پہ نئی قائم ہو رہی ہیں یا مسجد اقصی کی توہین جو ہے وہ ایک معمول بن گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پورے امن پروسیس کو سیبوٹاج کر سکتی ہیں اور کر رہی ہیں. اسی لیے پاکستان جو ہے وہ اپنی پرزور آواز جو ہے وقتاً فوقتاً اٹھاتا رہا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ ریزولوشن نمبر 2803 جو ہے اس کو فلی امپلیمنٹ ہونا چاہیے تاکہ فلسطینی جو ہیں ان کو ان کے حقوق دیے جائیں. فلسطین جو ہے یعنی ویسٹ بینک پلس غزہ، یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ روٹ کاز ہے سارے مسئلے کا. جب تک اس کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے الماس صاحب، اس وقت جو اسرائیلی جارانہ اقدامات ہیں اس پر پاکستان ہمیشہ سے پہلے بھی آواز اٹھاتا رہا اور ایک بار پھر سلامتی کونسل پر اس پر بات کی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے جو توسیع پسندانہ جو اقدامات ہیں اس کو کس طرح روکنا ممکن ہوگا؟ جی یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ اسرائیل کا بیہیویئر جو ہے وہ کیسے چینج کیا جائے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یا تو انٹرنل کوئی ان کا ری تھاٹ پروسیس جو ہے وہ انیشیٹ ہو اور اس کو خود سے جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہیں، تو یہ ایک تو یہ جو ہے وہ طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ ان کا بیہیویئر چینج ہو. دوسرا بیہیویئر چینج کرنے کا جو انٹرنیشنل سسٹم کے اندر یہ پاور پالیٹکس کی گیم ہے. جی اسرائیل جو ہے اس کی گریٹر اسرائیل کا ایک پورا مطلب پروجیکٹ ہے، اس کو وہ لے کے چل رہے ہیں اور ان کی جو سب سے زیادہ بڑی لابی جو ہے وہ امریکہ کے اندر ہے. امریکہ کی اگر آشرواد ان کو حاصل نہ ہو تو وہ اتنے بڑے جو انیشیٹیوز جو ہیں اس ریجن کے اندر شاید وہ نہیں لے سکتے ہیں.
غزہ کے اوپر جو بمباری ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ووکل نہیں تو ایک خاموش جو ہے ٹیسٹ اپروول ضرور جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے بھی اور یورپ کی طرف سے بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. تو اگر اس کا بیہیویئر چینج کرنا چاہتے ہیں، ایک تو ان کی جو امداد ہے جو ملٹری جو ان کو اسسٹنس ملتی ہے وہ بند کی جائے، دوسری ان کے اوپر سینکشنز جو ہیں وہ امپوز کی جائیں. ٹھیک ہے، تو شاید جو ہے وہ کچھ بیہیویئر ان کا تبدیل ہو. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل کا جو بیہیویئر ہے غزہ کے حوالے سے وہ تبدیل ہوگا. وہ ان کے عزائم جو ہیں وہ بہت واضح ہیں اور وہ اس کے اوپر گامزن ہیں. آپ کے سامنے ہے کہ ٹرمپ نے جو 20 نکاتی جو امن منصوبہ جو ہے جس کا اعلان کیا، تو ایک تو ذاتی یہ بالکل ایک شخصی جو ہے وہ اقدام ہے، ایک پرسنل انیشیٹو ہے. اس کے اندر گو کہ سیکیورٹی کاؤنسل اور اقوام متحدہ کے لیول کے اوپر بھی جا کے اس کو ڈسکس کیا گیا اور اس کی انڈورسمنٹس آئیں، جیسا کہ سفیر صاحب نے ذکر کیا کہ 2803 جو قرارداد ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے. دیکھیں، امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اگر پرسنل انٹرسٹ ہے اور وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آگے چلے گا. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو قرارداد ہے یا جو پیس پلان ہے یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. اسرائیل کی جو اقدامات ہیں، جو اس کی جو نیت ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ تبدیل ہوگی. وہ اس کے اقدامات جو ہیں وہ جاری رہیں گے جب تک کہ کوئی ایکسٹرنل پریشر یا پینلٹی یا کوئی ایسا جو ہے وہ ریسٹرکشن نہ آئے کہ جس کی وجہ سے وہ ان کا بیہیویئر چینج ہو. ٹھیک ہے. ایک تو سر یہ جو غزہ پیس پلان کی بات کر رہے ہیں، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو امداد دینی تھی، جو ریہیب کرنا تھا، انفراسٹرکچر کنسٹرکشن وغیرہ تھی، اس پہ تو ہمیں کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بلکہ اب تو وہی بات آ جاتی ہے انسانی بحران وہاں پر اور غذائی عدم تحفظ. سر اس کو جو عالمی دنیا ہے وہ اپنی ذمہ داریاں مؤثر انداز میں کیوں نہیں نبھا پا رہی؟ اور جو الماس صاحب نے بات کی کہ اسرائیل پر جو سینکشنز لگانی چاہیے، سر کون جرت کرے گا؟ دنیا میں تو جتنے بھی ملک ہیں وہ تو سب اسرائیل کے ساتھ اپنے اکانومکلی یا ملٹری یا اسٹریٹجکلی تعلقات بنانے کے لیے جس طرح ہمیں نظر آتے ہیں ان کا اپنا انٹرسٹ ہے. جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا کہ اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ سینکشنز لگانا جو ہے مجھے تو محال نظر آتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد، یعنی اس ریزولوشن کو بھی 8-9 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک 70% غزہ کا علاقہ جو ہے وہ اسرائیل کے ملٹری کنٹرول میں ہے. اور چونکہ اسرائیل کا وہاں پہ ملٹری کنٹرول ہے اور وہاں پہ روزانہ چند چاہتیں ہوتی ہیں، تو اسی وجہ سے حماس نے ابھی تک ڈس آرم نہیں کیا جو اس پلان کا حصہ تھا، اور نہ ہی ٹرانزیشن گورنمنٹ جو ہے عبوری حکومت ابھی تک فعال ہو سکی ہے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے تعطل کا شکار ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ تعطل کی بڑی وجہ جو ہے وہ ایران امریکہ جنگ ہے، کیونکہ پوری دنیا کی توجہ جو ہے اب غزہ سے ہٹ کے ادھر ایران امریکہ جنگ کی طرف آ گئی. تو لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ سارے جو آپ دیکھیں کہ آپ نئے باب المندب ہو، حوثی کا مسئلہ ہو، یا حزب اللہ کا مسئلہ ہو، ایران کا مسئلہ ہو، ان سب کی جڑ جو ہے، روٹ کاز جو ہے وہ فلسطین ہے. اور فلسطین کا مسئلہ جو ہے اس کو جب تک ہم حل نہیں کریں گے تو یہ تمام مسئلے جو ہیں، یہ جو فروئی مسئلے اس سے نکلے ہیں، یہ بھی ایڈریس نہیں ہو سکیں گے. اور جیسا کہ الماس صاحب نے کہا کہ اسرائیل کو امریکہ کی جو ہے سپورٹ حاصل ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن پچھلے 2-3 سال میں ایک واضح فرق پڑا ہے کہ حکومت کی جو سپورٹ ہے وہ تو کسی حد تک حاصل ہے اور رہے گی، مجھے کم ہوتی نظر نہیں آتی. لیکن پبلک، امریکن پبلک کے لیول کے اوپر ایک بڑا
واضح فرق نظر آیا ہے. اور حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جے ڈی وینس جو ہیں ان کے وائس پریزیڈنٹ, وہ بھی ان کے بیانات دیکھیں تو ان سے لگتا ہے کہ وہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس ہیز بین ٹیکن فار اے رائڈ, کہ اسرائیل نے امریکہ کو بیوقوف بنایا ہے. اور اب وہاں پہ ایک حکومت میں بھی ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ ہمیں اسرائیل کی ہر بات ماننی نہیں چاہیے. تو یہ ایک واضح فرق آیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا الماس صاحب, یہ تو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا, بڑے پروٹیسٹ ہوئے امریکہ میں, اسرائیل بلکہ ایون اسرائیل میں پروٹیسٹ ہوئے نیتن یاہو کے خلاف, اور دنیا بھر میں ہم نے دیکھا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا واقعی یہ اسٹریٹ پاورز جو ہے یہ کچھ صورتحال تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے؟ اور سب سے بڑی بات اس وقت جیسے ہم دیکھ رہے ہیں جے ڈی وینس کا انہوں نے ذکر کیا, یا پھر ہم نے دیکھا ابھی جو نیتن یاہو نے دورہ کیا ہے امریکہ کا, تو وائٹ ہاؤس کے باہر بھی پروٹیسٹ ہوا. دوسرا ترکیے کے اوپر جب بات ہوئی تو ٹرمپ صاحب نے بھی بڑا اسٹریٹ فارورڈ بات جواب دیا کہ ترکیہ سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, جو جہاز کے معاملات, خرید و فروخت کے معاملات پر نیتن یاہو کو جواب دیا. آپ کو کچھ آگے کیا کچھ ڈائریکشن یا کوئی صورتحال تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسرائیل کی جو پالیسیز ہیں اس کے خلاف؟ دیکھیے جی, پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ اسٹریٹ کے اوپر جو ڈیمونسٹریشنز ہیں یا پبلک جو اوپینین ہے, کیا یہ ڈیسیجن میکنگ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے؟ ڈیموکریسیز کے اوپر میں یقیناً جو ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں, کیونکہ الیکشنز میں جانا ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کے اندر. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈیپ اسٹیٹس ہیں وہ اراؤنڈ دا ورلڈ, ان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ اسٹریٹجک انٹرسٹ کے اوپر واٹس ایور جو وہ کنسیو کرتے ہیں, جو فورن پالیسی ایگزیکٹو ہے, جو سیکیورٹی ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. کسی بھی ملک کی جو پالیسیز ہیں اس کو سٹرکچر یہ ایلیٹ کرتی ہے. پبلک اوپینین گراؤنڈ کے اوپر جو بھی ہو وہ کسی حد تک میٹر کرتی ہے, وہ اخبارات کی زینت بنتی ہیں چیزیں, کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کا اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹس اس سپورٹ کو ڈائیورٹ بھی کر دیتی ہیں, اس کو مینیج بھی کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس سے کچھ اور گینز بھی وہ کنسیو کرتے ہیں. لیکن جو انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیفائن جو کرنا ہے وہ وہی فارن پالیسی ایگزیکٹیوز اور ڈیپ اسٹیٹ, مختلف قسم کے الفاظ آپ سنتے ہیں, وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. جی اس میں اسرائیل کے حوالے سے جو ابھی ریسنٹ میں نے جو دیکھا ہے, جیسے سفیر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ یہ ایران جنگ جو ہے وہ یقیناً امریکہ کی جنگ نہیں تھی براہ راست, یہ ایک ٹریپ تھا. اب یہ پہلی مرتبہ ہم شاید دیکھ رہے ہیں کہ اس نوعیت کی ایک کنسیڈریشن جو ہے وہ امریکہ کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کے اندر بھی یہ چیز آ رہی ہے, اور آبویسلی جو ان کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ بھی اس کو جو ہے وہ ریکنسیڈر کر رہی ہے کہ یہ ہم کس ٹریپ کے اندر جو ہے وہ پھنس گئے ہیں. ان کے کوئی بھی جو ہے وہ امریکہ کی ہوم لینڈ کو ایران سے کوئی ڈائریکٹ تھریٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. باقی اور انٹرسٹ آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جی ان کے انفلوئنس اور پاور پروجیکشن اور گلوبل ہیجمنی اور لائک اس کو تھریٹ ہو سکتے ہیں, وہ ایک الگ قصہ ہے. لیکن ڈائریکٹ امریکہ کی سیکیورٹی اور سروائیول کو ایران سے کوئی خطرہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. وہ ایک ٹریپ کے اندر آئے ہیں, اور وہ ٹریپ تھا نیتن یاہو کا, اسرائیل کا. تو اب یہ ایک بہت ڈیسائسو مومنٹ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ہے کہ ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اندر ڈیسیجنز کرنے ہیں یا ایک تھرڈ کنٹری کے انٹرسٹ کو اپنا انٹرسٹ ڈکلیئر کر کے آپ پوری دنیا کے جو امن ہے اور جو گلوبل اکانومی ہے اس کو آپ خطرے میں ڈال, کیونکہ آپ کے سامنے ہے یہ جب یہ وار ایران وار جو ہے انیشیٹ ہونے سے پہلے آیت اللہ خامنائی کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بہت واضح ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ ایک ریجنل وار ہوگی, اور ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسی طرف چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں. آپ اس کو جتنا ایسکلیشن ہے کشیدگی کو جتنی سطح پر آپ بلند کرنے کی کوشش کریں گے اتنی کمپلیکیشن جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی.
تو اسرائیل کے حوالے سے آپ نے کہا، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو ریسنٹ ایپیسوڈ ہے ایران کے حوالے سے، اس میں کچھ تھوڑی سی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایک رفٹ پیدا ہو رہی ہے، لیکن کیا وہ غزہ کے حوالے سے اس کے بیہیویئر کو چینج کرے گی، وہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کہنا قبل از وقت ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور یقیناً ناظرین پاکستان جو ہے وہ غزہ ہر فورم پہ اٹھاتا آ رہا ہے، ابھی بھی اٹھایا اسرائیلی جارحیت کے خلاف، اور سعودی عرب کی سلامتی ہو یا پھر لیبنان کے جو قرارداد ہو، شام کی جو خود مختاری ہو، یا پھر یمن کی جو سیاسی معاملہ ہو، پاکستان نے ہمیشہ اپنا ایک بیلنس فورن میٹرز جو ہے اس کو ریزالو کرنے کی ڈپلومیسی کے ذریعے کوشش کی ہے۔ پروگرام سے اجازت، اللہ نگہبان۔